Assalamu alaikum students. Today we are going to read our lesson number 3, A Polar Explorer, from your book New Oxford Modern English Book for Class 6. एक्सप्लोर का मतलब होता है इधर उधर घूम फिर के दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों में जाना, वहाँ पे नई चीज़ें नई जगहें दरियाफ्त करना. सो एक्सप्लोरर का मतलब हुआ एक ऐसा शख्स जो दुनिया में इधर उधर घूमता फिरता है, नई जगहों पे जाता है, नई चीज़ें डिस्कवर करता है. पोलर मीन्स रिलेटिंग टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो कोई भी चीज़ जो रिलेट करती है पोल से उसको पोलर कहते हैं, लाइक पोलर बियर. तो ये पोलर एक्सप्लोरर एक ऐसा शख्स हुआ जो कि कुतबैन या पोल्स के इलाके को एक्सप्लोर करता है. स्टूडेंट्स, जिस तरह से आज के दौर में स्पेस पे बहुत रिसर्च हो रही है, मार्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह उस दौर में पोलर रीजन्स पर रिसर्च की जा रही थी. हम इस लेसन में एक बाहिम्मत और बहादुर पर्सन रॉल्ड अमंडसन के बारे में जानेंगे जो एज ऑफ पोलर एक्सप्लोरेशन के की फिगर भी थे. बल्कि उनके इतने ज़्यादा कारनामे, इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं कि उस दौर में किसी और पर्सन के इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स और इतने ज़्यादा अजीम कारनामे नहीं हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ वर्ड्स टू नो. Caribou. Reindeer. Disputed, dissected with. Expedition, a journey by a group of people with a clear aim to explore. Encircling, surrounding. Inuit, previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. Norway, a country in northern Europe. Obey, to do what you have been told to do by someone in charge. Ostentatious, deliberate and obvious display. Oslo, the capital of Norway. Pacific, peaceful. Perseverance, persistence in doing something despite difficulties or delays. Reciprocate means repay someone's actions in a similar way. Scrutiny means close, careful examination. Wrecked, destroyed at sea. These are the words to know, difficult words and their explanation. Let's start the reading of the lesson. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. Roald Amundsen 1872 में नॉर्वे में पैदा हुए. एज ए चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स. जब वो बच्चे थे तो उन्होंने मशहूर बरतानवी एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ा. उस दौर में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स एक्सप्लोर कर रहे थे पोल्स को और उनकी रिसर्च काफ़ी वैलिड थी, इसलिए उनको वो पढ़ते रहते थे. ही ज्वाइन एज मैनी स्पोर्ट्स टीम्स एज ही कुड. उन्होंने इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स टीम्स ज्वाइन की जितनी वो कर सकते थे. कोई बच्चा हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स में पार्टिसिपेट करते थे. ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था. And slept with his windows wide open despite the freezing cold Norwegian winters. और वो रात को अपने कमरे की खिड़कियाँ खोल के सोते थे, बावजूद इसके कि नॉर्वे में सर्दियाँ मुंजमद करने की हद तक ठंडी होती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी खिड़कियाँ खोल के सोते थे. So that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. ताकि अगर उनको एक एक्सप्लोरर बनने का मौका मिले तो वो मजबूत, फिट और तैयार हूँ. अमंडसन्स फैमिली वर्कड इन द शिपिंग इंडस्ट्री. अमंडसन का ख़ानदान जहाज़ रानी की सनत से वाबस्ता था. बट हिज मदर वांटेड हिम टू अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अ लाइफ एट सी. लेकिन उनकी वालदा उनको समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात से महफूज रखना चाहती थी. सो शी एनकरेज्ड हिम टू बी अ डॉक्टर. इसलिए उन्होंने उनको हौसला दिया, उनको रहनुमाई की कि वो डॉक्टर बने. He obeyed his mother's wishes. उन्होंने अपनी वालदा की ख्वाहिशात की तामील की. While continuing to read about explorers, जबकि उन्होंने एक्सप्लोरर्स के बारे में पढ़ना जारी रखा. When he was 21 years old, जब वो 21 साल के हुए, his mother died. उनकी वालदा की वफ़ात हो गई. Amundsen left university and began his life as a explorer. अमंडसन ने यूनिवर्सिटी छोड़ी और एक एक्सप्लोरर के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू की, क्योंकि
والدہ کی خواہش کے لیے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے. تو جب والدہ ہی نہیں رہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس پروفیشن کو چیز کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. سم آف امنسنس اچیومنٹس، امنسن کی کچھ کامیابیاں، کچھ کارنامے. ہی واز دا فرسٹ ٹو پاس تھرو دا نارتھ ویسٹ پیسیج ان دا آرکٹک اوشن. وہ بحر منجمد شمالی کے نارتھ ویسٹ پیسیج سے گزرنے والے پہلے شخص تھے. He was in the first expedition to reach the South Pole on 14 December 1911. وہ 14 دسمبر 1911 میں قطب جنوبی کی پر پہنچنے والی مہم میں شامل تھے، پہلی مہم میں شامل تھے. In 1926 1926 میں he led a successful expedition to the North Pole. 1926 میں قطب شمالی کی طرف پہلی کامیاب مہم کی انہوں نے سربراہی کی. He is recognized as the first person to have reached both poles. وہ دونوں قطبین تک پہنچنے والے پہلے شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں. In early expeditions, Amundsen was part of the crew. ابتدائی مہمات میں امنڈسن عملے کا حصہ تھے. He watched, listened and learned some useful skills. انہوں نے دیکھا، سنا اور کچھ ضروری مہارتیں سیکھیں. Once on a ship trapped in ice. ایک بار ایک جہاز میں جو کہ برف میں پھنس گیا تھا. He observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ڈاکٹر کی شکار کرنے کی صلاحیتوں نے عملے کو تازہ گوشت مہیا کیا اور ان کو اسکروی سے محفوظ رکھا. اسکروی ایک ایسی بیماری ہے اسٹوڈنٹ جو کہ سمندر پہ کام کرنے والوں کو، سمندر میں زندگی گزارنے والوں کو اکثر یہ بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو فریش سپلائز اکثر نہیں ملتی ہیں. اس سفر کے دوران بہت عرصہ تازہ خوراک ان کو نہیں مل پاتی ہے تو وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. اسکروی از اے ڈیزیز کازڈ بائی اے لیک آف وائٹامن سی. اسکروی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ وائٹامن سی کی کمی سے ہوتی ہے. اٹ کین بی لیڈ ٹو illness, the loss of teeth and death from bleeding. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں. ایک بیماری خاص طور پہ ایسی ہوتی ہے جس میں ٹیتھ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گمس بہت زیادہ پھول جاتے ہیں اور ان سے خون نکلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت بھی گر جاتے ہیں اور بلیڈنگ زیادہ ہونے سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بلیو ریڈ مارکس بھی آتے ہیں باڈی پہ اور بھی بہت سی سمٹمس ہوتی ہیں اس بیماری کی. بہرحال ڈاکٹر کی جو شکار کرنے کی صلاحیت ہے، حالانکہ ڈاکٹر تو اس کی فیلڈ نہیں ہوتی ہے ہنٹنگ، لیکن اس نے اتنا کچھ سیکھا ہوا تھا کہ اس پوائنٹ سے کہ جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو کسی بھی اسکل کی ضرورت پڑ سکتی ہے. سو آپ کو زیادہ سے زیادہ اسکلس آنی چاہیے. When he was 28 years old, جب وہ 28 سال کے تھے, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship جیجووا. جب وہ 28 سال کے ہوئے تو Amundsen اپنے ذاتی شپ جیجووا کے ساتھ جانے والی مہمات کے سربراہ بن گئے. From 1903 to 1906 1903 سے 1906 کے دوران Amundsen took a crew of 6 men on Jehovah on an expedition to find a route through the Northwest Passage. Amundsen نے اپنے عملے کے 6 لوگوں کو ساتھ لیا اپنے جہاز جیجووا پر اور نارتھ ویسٹ پیسیج میں سے گزرنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی مہم پر گئے. The Northwest Passage is the name of the sea route. Northwest Passage سمندری راستے کا نام ہے. Through the Arctic Ocean جو کہ بحر منجمد شمالی سے گزرتا ہے. From the Atlantic to the Pacific بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل کی طرف یہ راستہ جاتا ہے لیکن گزرتا کہاں سے؟ بحر منجمد شمالی سے. I will show the picture at the end of this passage. Due to the very cold temperatures بہت شدید سردی کی وجہ سے، بہت شدید سرد درجہ حرارت کی وجہ سے the area is frozen over most of the time. زیادہ تر یہ علاقہ منجمد رہتا ہے. For a short while each year ہر سال تھوڑی دیر کے لیے the ice around the land in the north of Canada کینیڈا کے
شمال میں موجود علاقے کا زیادہ تر حصہ اس میں موجود برف کین بریک اپ، وہ ٹوٹ جاتی ہے یا پگھل جاتی ہے، انف ٹو الاؤ ویسلز تھرو، اتنی زیادہ ٹوٹ جاتی ہے کہ اس میں سے سمندری جہاز گزر سکتے ہیں. جیجووا واز اسمال انف ٹو پاس تھرو دیز واٹرز، جیجووا اتنا چھوٹا جہاز تھا کہ وہ ان پانیوں سے گزر سکتا تھا، اینڈ اوور دا شیلو ایریاز، اور کم گہرے علاقوں کے اوپر سے بھی گزر سکتا تھا. دیٹ وڈ ہیو wrecked bigger ships، جہاں پہ بڑے بڑے جہاز تباہ ہو جاتے تھے. اسٹوڈینٹس، ان سمندروں میں بعض جگہوں پہ اتنی زیادہ گہرائی ہو جاتی ہے کہ یہ کئی کلومیٹرز تک سمندر گہرے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گہرائی بہت کم ہوتی ہے اور وہ سمندر بہت کم گہرے ہوتے ہیں. وہاں سے اگر بڑے جہاز گزریں تو وہ سمندر میں موجود قریبی چٹانوں سے ٹکرا کے تباہ ہو جاتے ہیں. ڈیورنگ دا ونٹرز، موسم سرما کے دوران، وین دا شپ واز فروزن انٹو آئس، جب جہاز برف میں منجمد ہو گیا، دا کریو واچ دا انیوٹ، تو عملے نے مقامی لوگوں کو دیکھا، ہو لیوڈ دیئر، جو وہ رہا کرتے تھے وہاں، اینڈ پکڈ اپ امپورٹنٹ آرکٹک سروائیول اسکلس، اور انہوں نے بحر منجمد شمالی کے علاقے میں زندہ رہنے کی ضروری مہارتیں سیکھ لیں. سچ ایز یوزنگ ڈاگس ٹو ٹریول بائی سلیج، جیسا کہ سلیج پہ سفر کرنے کے لیے کتوں کا استعمال، کیونکہ سلیج ایک طرح سے لوہے کا ایک فریم ہوتا ہے اور اس کو کھینچنے کے لیے عام طور پر گھوڑے یا قطبی ہرن استعمال کیے جاتے ہیں. آپ نے سانتا کلاز کی سلیج دیکھی ہوگی، لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ سیکھا کہ اس سلیج کو کھینچنے کے لیے کتے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ کتے وزن میں اور سائز میں کم ہوتے ہیں، وہ برف میں دھنستے بھی نہیں ہیں، تو کتوں سے ٹریولنگ جو ہے بہت آسان ہوتی ہے. دیز ور یوزفل آن لیٹر ایکسپیڈیشن ٹو دا نارتھ پول، یہ ساری صلاحیتیں بعد میں قطب شمالی کی طرف جانے والی مہمات میں بہت کارآمد ثابت ہوئیں. امنڈسن آلسو اسٹاکڈ اپ آن فرس to wear which were much warmer than the woolen clothes he had. امنڈسن نے پھر کھالیں بھی جمع کی، جانوروں کی کھالیں جمع کی اور ان کو پہنا، which were made much warmer، جو کہ ان کے پاس موجود اونی کپڑوں سے زیادہ گرم تھیں، تو ان کو انہوں نے جمع کیا، پھر اس قابل بنایا کہ ان کو پہنا جا سکے، اور وہ ان کے پاس موجود اونی کپڑوں سے بہت زیادہ گرم تھے. Getting to the North Pole was a challenge. قطب شمالی کی طرف جانا بہت بڑا مشکل کام تھا. فرسٹ، پہلے تو امنڈسن tried to go by ship. امنڈسن نے بحری جہاز سے جانے کی کوشش کی، but it got stuck in ice، لیکن یہ برف میں پھنس گیا. He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک اور رستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہوائی جہاز سے جائیں گے. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. 1925 میں ان کی پہلی کوشش پرخطر اور ناکام تھی. فائنلی آخرکار 1926 میں امنڈسن made it to the North Pole. 1926 میں آخرکار امنڈسن قطب شمالی پہنچ گئے. 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen. 3 اور لوگوں نے امنڈسن سے پہلے الگ سے یہ دعویٰ کیا کہ وہ قطب شمالی جا چکے ہیں، but all of these have been disputed. لیکن ان سب کے بیان کی جو حیثیت تھی وہ متنازع تھی اور اس کی صداقت کے لیے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے. سو امنڈسن ہی پہلے شخص تھے جن کو یقینی طور پر قطب شمالی کی طرف جانے کا اعزاز حاصل ہے. Well students, the red line in the picture is Northwest Passage. Amundsen's skills and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. امنڈسن کی صلاحیتیں اور ان کی مستقل مزاجی نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ دعویٰ کر سکیں کہ وہ پہلے شخص ہیں جو دونوں قطبین تک پہنچے ہیں. He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابیاں مکمل تیاری اور
مناسب ساز و سامان ہونے کی وجہ سے ہوئیں. ہی سیڈ انہوں نے کہا. وکٹری ویٹس ہم. فتح ان کا انتظار کرتی ہے. ہو ہیز ایوری تھنگ ان آرڈر. فتح اس کا انتظار کرتی ہے جو ہر چیز ترتیب سے رکھتے ہیں. ایمنڈسن wrote about his experiences in his autobiography My Life as an Explorer. ایمنڈسن نے اپنے تجربات اپنی سوانح عمری میں لکھے تھے اور اس کا نام تھا My Life as an Explorer. This is the page from his autobiography and it tells us about a very interesting incident of his life. One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed. ایک دن میں اور دو لڑکے جہاز کے عرشے پہ کھڑے تھے جب ان میں سے ایک چلایا, There is a caribou. وہ دیکھو قطبی ہرن. He pointed to a small black object. اس نے ایک چھوٹے سیاہ رنگ کی چیز کی طرف اشارہ کیا. Just on the skyline, جو کہ اسکائی لائن کے اوپر موجود تھی, of one of the encircling hills. ارد گرد کی پہاڑیوں میں سے کسی ایک کی اسکائی لائن پہ موجود ایک چھوٹی سی سیاہ چیز کی طرف اشارہ کیا. The other man who had the best vision of the three. دوسرا شخص جس کی بینائی ہم میں سے تینوں میں سے سب سے اچھی تھی, looked steadfastly at the black object for a moment. اس نے ایک لمحے کے لیے غور سے اس چیز کو دیکھا. And then turned to his companion and said, اور پھر وہ اپنے ساتھی کی طرف مڑا اور کہا, That caribou walks on two legs. وہ قطبی ہرن دو ٹانگوں پہ چل رہا ہے. Sure enough, یقیناً, close scrutiny confirmed his quick perception. ذرا سا ہم نے بھی قریب سے غور سے دیکھا تو ہمیں اس کے جلد ادراک کی صلاحیت کا پتہ چلا کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے. That this was not a caribou, کہ وہ قطبی ہرن نہیں تھا, but an Eskimo, لیکن وہ ایک مقامی رہائشی تھا. Some other two-legged caribous joined the first. کچھ اور دو ٹانگوں والے قطبی ہرن پہلے والے کے ساتھ آ کے مل کے کھڑے ہو گئے, یعنی کچھ اور انسان آ کے اس کے پاس کھڑے ہوئے. Until 5 figures were outlined against the sky. یہاں تک کہ 5 لوگ اسکائی لائن کے سامنے کھڑے ہو گئے. اسکائی لائن اسٹوڈینٹس وہ ایک طرح سے لائن ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے جیسے آسمان اور پہاڑ کی جو کنارہ ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں, اور چونکہ پیچھے روشنی ہوتی ہے جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان میں پیچھے کی طرف سے تو روشنی آ رہی ہوتی ہے نا, تو جو سامنے وجود کھڑا ہوتا ہے وہ زیادہ تر سیاہ نظر آتا ہے. Then they advanced toward us in a body. پھر وہ ایک ساتھ ہماری طرف بڑھے. I sent the 2 boys for their rifles. میں نے لڑکوں کو بھیجا کہ وہ اپنے رائفلس لے کر آئیں. And then the 3 of us advanced to meet them. پھر ہم تینوں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے. I was in the lead. میں آگے تھا. And behind me came my little army of 2. اور میرے پیچھے میری چھوٹی سی فوج تھی جو 2 افراد پر مشتمل تھی. As the Eskimos reared us, جب اسکیموز ہمارے سامنے آئے, we could see they were all armed with bows and arrows. ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ سب تیر کمان سے لیس تھے. This began to look like a ticklish situation. ایسا لگتا تھا یہ ticklish situation, نازک صورتحال تھی. ticklish اس سچویشن کو کہتے ہیں جو بہت نازک ہوتی ہے, ذرا سی غلطی یا جلد بازی حالات کو خراب کر سکتی ہے. We had no way of knowing whether their intentions are friendly or hostile. ہم بالکل نہیں جان سکتے تھے کہ ان کی کیا ارادے ہیں, دوستی کے ارادے ہیں یا دشمنی کے ارادے سے وہ یہاں تک آئے. Certainly they were equipped for war. یقیناً وہ جنگ کے لیے ہی لیس ہو کر آئے تھے. However, تاہم there was nothing to do but meet them face to face. ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ان کے سامنے جا کر ان سے ملیں. The 2 parties proceeded to within about 15 paces. دونوں گروہ 15 قدم کے فاصلے پر آگے and then halted اور پھر رک گئے. I then turned to my army. پھر میں اپنی فوج کی طرف مڑا and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground. اور میں نے تھوڑا سا دکھا کے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی رائفلز کو زمین پر رکھ دیں.
I then turned to the Eskimos. میں پھر ایسکیموز کی طرف مڑا. The leader, ان کا جو سربراہ تھا, seeing this specific move, اس دوستانہ حرکت کو دیکھ کر, imitated it, اس کی نقل اتاری. By turning to his followers, وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا. And uttering a command, اس نے بھی ایک حکم جاری کیا. They obeyed by throwing their bows and arrows on the ground. اور اس حکم کی تعمیل انہوں نے اس طرح سے کی کہ انہوں نے بھی اپنے تیر کمان زمین پہ رکھ دیے. I was unarmed. میں اب بغیر اسلحے کا تھا. And advanced toward them. اور ان کی طرف بڑھا. The Eskimo leader also came out alone. Eskimo leader بھی اکیلے ہی آگے آیا. It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language. یہ ایک بہت نمایاں, بہت امتیازی بات تھی, یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم بات تھی کہ how accurately, کتنی درستگی کے ساتھ دو لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو مشترکہ زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بولتے, and whose whole experience of life seems utterly separated from each other's, جن کی زندگی کا تجربہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے الگ ہے. Expressions of the face, چہرے کے تاثرات. Nods, سر ہلانے کا طریقہ, نوڈ کہتے ہیں ہاں یا نام ہے سر ہلانا. And shakes of the head, اور سر کو ہلانے کے انداز. Gestures, حرکات و سکنات. And tones of the voice, اور آواز کا لہجہ. Convey meaning with astonishing accuracy, یہ حیران کن درستگی کے ساتھ تمام مطلب آگے تک پہنچاتے ہیں. یعنی سر کے اشارے سے, لہجے سے. جیسچرز ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے ساتھ, کوئی بھی اگر ہم اشارہ کرتے ہیں تو ان سارے ایکسپریشنز کے ساتھ وہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ حیران کن درستگی کے ساتھ, یعنی ان کے بالکل ٹھیک ٹھیک پیغام تھا جو وہ ایک دوسرے تک پہنچا سکتے تھے. سو سائن لینگویج ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاپولر لینگویج ہے. آپ کچھ بھی نہیں کہتے لیکن اپنے ایکسپریشنز اینڈ باڈی لینگویج سے, جیسچر سے اپنا میسیج دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. By these means, اس طرح سے quickly convinced the Eskimo leader that I wish to be his friend. ان طریقوں سے میں نے اسکیمو لیڈر کو اس بات کا قائل کر لیا کہ میں ان سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. اینڈ ہی reciprocated my wish, اور اس نے میری خواہش کا جواب میرے ہی انداز میں دیا. ریسیپروکیٹ کہتے ہیں کسی کی کام کا جواب اس کو اسی انداز میں دینا. Soon we were all friendly, بہت جلد ہم دوست بن گئے. And I invited them down to our ship, اور میں نے ان کو دعوت دی کہ وہ نیچے ہمارے جہاز میں آئیں. In June 1928, جون 1928 میں, aged 55, 55 سال کی عمر میں, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission. Amundsen ایک امدادی کارروائی کے دوران ایک ہوائی جہاز پر سفر کر رہے تھے. when it disappeared, ان کا جہاز غائب ہو گیا. Amundsen and the rest of the crew were never seen again. Amundsen اور ان کے عملے کے لوگ دوبارہ کبھی دکھائی نہیں دیے. Students, یہ کنفرم نہیں ہو سکا what happened to them and their plane. ان کو کوئی حادثہ پیش آ گیا, وہ کہیں گر گئے, کسی چٹان سے ٹکرا گئے, کسی برفانی طوفان کی زد میں آ گئے, نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اس وقت آج سے کوئی 150 سال پہلے کی یہ بات ہے. اس وقت اتنے زیادہ جدید ذرائع نہیں تھے کہ کنفرم کیا جا سکے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا. یقیناً وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور دوبارہ واپس کبھی نہیں آ سکے. So students, this is all about your lesson, A Polar Explorer with Urdu explanation. Hope you have got full understanding of the lesson. Thanks for watching. Allah Hafiz.